अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और नाजरीन, फेसबुक के नाजरीन, आपके लिए दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला लेकर दोबारा हाजिर खिदमत हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप अपने सवालात करें, मुमकिन सूरत में आपके सवालात के जवाब जो सिलसिले में शामिल किए जाएंगे और उनका जवाब दिया जाएगा। सवाल करते हुए कोशिश करें, बेहतर ये कि आप उर्दू ज़बान में सवाल लिखें और उर्दू में अगर रोमन में लिखना चाहें तो रोमन में भी लिखें, लेकिन ये कि कोशिश ये की जाए कि मुख्तसर अल्फाज में हो और स्पेलिंग वगैरह जो है वो दुरुस्त हो, ताकि पढ़ने में और उसको सवाल को शामिल करने में आसानी हो। आइए मुसलसल अपना सिलसिला शुरू करने से पहले एक दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया हीना युस्बिहु अशरन व हीना युमसी अशरन अदरकतहु शफाअती। मफहूम है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक़्त 10 बार और शाम के वक़्त 10 बार मेरी बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको शफाअत नसीब होगी। बहुत ही बड़ी फजीलत है और बहुत छोटा अमल है कि सुबह को 10 मरतबा और शाम को 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया जाए, तो इससे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत वाले दिन जो है वो शफाअत नसीब होगी। सुबह किसको कहते हैं और शाम किसको कहते हैं, इसकी तारीफ उलमा ने जो बयान फरमाई है वो ये है कि आधी रात से लेकर जो है वो सूरज तुलू होने तक ये सुबह का वक़्त कहलाता है, और जब दोपहर हो जाए, जब ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाए, उस वक़्त से लेकर सूरज गुरूब होने तक ये शाम का वक़्त कहलाता है। तो इस दौरान, यानी अगर आप आधी रात से सूरज तुलू होने तक इस दौरान 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, इसी तरह ज़ोहर का वक़्त जब से शुरू हो, ज़वाल का वक़्त जो है उस वक़्त से लेकर सूरज गुरूब होने तक 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, तो आपका सुबह और शाम वाला 10-10 बार दुरूद पाक जो है वो पूरा हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी, आपके सवाल जो है उसको शामिल करते हैं। ये एक मोहम्मद फैज़ान रज़ा कादरी हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या रात में झाड़ू लगा सकते हैं या नहीं। तो रात हो या दिन हो, झाड़ू लगाना तो शरई तौर पर जायज़ ही है। वैसे उलमा ने ये इस तरह बयान फरमाया है कि कपड़े के ज़रिए झाड़ कर सफाई करना जो है वो रात के वक़्त ना की जाए, रिज़्क के तंगी के असबाब में से इसको लिखा है। वैसे शरई तौर पर तो जायज़ है, अगर कोई करना चाहे तो इसमें हरज नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि वो बचा जाए। ज़रूरत है तो किया भी जा सकता है, कोई गुनाह वाली बात नहीं है। इस तरह हमारे पास कुछ और सवालत भी हैं, ख़ुसूसन यहाँ यूके के हवाले से, चूँकि अब हमारा ये सिलसिला जो है वो यूके से हो रहा है, तो यहाँ का एक और बाकी इसके अलावा जो ठंडे ममालिक हैं जहाँ मौसम सर्द होता है, इसी तरह जो पहाड़ी इलाके पाकिस्तान में, वहाँ पे भी बाज़ औक़ात जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और उसमें मोज़े इस्तेमाल किए जाते हैं। मोज़ों पर मसा करने के हवाले से क्या शराइत हैं और किन किन मोज़ों पर मसा किया जा सकता है, इसके हवाले से एक सवाल है कि कैसे मोज़ों पर मसा किया जा सकता है। तो शरई तौर पर 3 तरह के मोज़े हैं जिन पर वुज़ू किया जा सकता है। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने और दीगर फुक़हा ने इसकी तफसील बयान फरमाई है। पहला एक किस्म का उसको बोलते हैं मुजल्लद। मुजल्लद का मतलब ये है कि जो लेदर से बना हो, उसको लेदर से बने हुए पूरा मोज़ा ही लेदर का बना हुआ, रेक्सिन का बना हुआ है, तो उससे उसके ऊपर मसा किया जा सकता है। उस वुज़ू करके ऐसे मोज़े पहने हों, वुज़ू करने के बाद आप दोबारा जब वुज़ू टूट जाएगा तो आप उसके ऊपर मसा कर सकते हैं। जो शख्स मुकीम है उसके लिए इसकी मुद्दत ये होती है कि वो 1 दिन और 1 रात तक 24 घंटे तक इसका इसी तरह मसा कर सकता है। जो मुसाफिर है वो 3 दिन और 3 रातों तक इसका मसा कर सकता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था 3 तरह के मोज़े, एक मुजल्लद है जो सारा का सारा लेदर से बना हुआ हो, और दूसरा जो है वो मुनअल उसको बोलते हैं। उसका मतलब ये है कि उसका नीचे वाला तलवा जो है वो कम से कम वो लेदर का है और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो किसी मोटे कपड़े का बना हुआ है। और तीसरा इमाम अहले सुन्नत ने ये बयान फरमाया कि बहुत ज़्यादा मोटा और थिक मोज़ा है, इतना मोटा है कि अगर हम बगैर जूते पहने उस मोज़े को ही फ़कत पहनकर सफ़र करें तो वो मोज़ा फटे ना,
اسی طرح اس کے اندر وہ اتنا تھکنیس ہے، اتنا موٹا ہے کہ پانی جو ہے فوری طور پر اس پر گرے تو وہ فوری طور پر اندر جذب نہ ہو، اور اسی طرح وہ پاؤں کے ساتھ چپکا رہے. یہ ساری شرائط اگر پائی جائیں گی تو ایسے موضوع پر بھی مسح کرنا جو ہے وہ درست ہو جائے گا. باقی عام کپڑے جس طرح کے ہمارے یہاں پاکستان میں جرابیں وغیرہ ملتی ہیں اور باریک کپڑے کی بنی ہوتی ہیں، تو ایسی جرابوں پہ جو ہے وہ شرعی طور پر مسح کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. مفتی صاحب، ایک اسلام بھائی نعیم احمد اتاری، ان کا سوال ہے کہ آج کل بعض مسجدوں میں قالین کے نیچے فوم ڈالا جاتا ہے، اس پر نماز کا کیا حکم ہے؟ مسجدوں میں بعض اوقات فوم واقعتاً ڈالا جاتا ہے. شرعی طور پر فوم ڈالنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن سجدہ کب ہوگا، ہمارا سجدہ ایسے فوم پر اگر ہم کر رہے ہیں تو کب درست ہوگا، کب شرعی طور پر وہ مان لیا جائے گا اور کب درست نہیں ہوگا، اس کے بارے میں تفصیل ہے. کہ اگر سجدہ اس وقت درست ہوتا ہے کہ جب ہم سجدہ زمین پر یا جس جگہ پر کر رہے ہیں اس کو اتنا دبائیں کہ مزید اس میں دبانے کی گنجائش نہ ہو اور مزید نیچے نہ دبے. تو بعض اوقات بہت زیادہ قلیم بھی موٹا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے نیچے جو ہے وہ فوم بھی بہت موٹا بچھا دیا جاتا ہے. اب اگر اس کے اوپر صرف سر رکھیں، اس کو مزید نہ دبائیں، تو اتنا نہ اس کو دبائیں کہ مزید اس میں گنجائش نہ رہے. اتنا عام طور پہ لوگوں کو معلومات بھی کمی ہوتی ہے، اور اتنا دبانے سے بھی ایک تو نماز جو وہ دبائے گا اس کی نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں رہتا اور بہت مشکل ہوتا ہے اتنا دبانا. تو لہٰذا اتنے زیادہ موٹے جو ہے فوم نہیں بچھانے چاہیے تاکہ جن لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے ان کی نمازوں کا مسئلہ نہ بنے. اسی طرح جن کو مسئلہ معلوم ہے وہ زور لگائیں گے اور بہت زور سے دبائیں گے تو ان کی نماز کا خشوع خضوع جو ہے وہ اس میں خلل آئے گا. تو بہتر یہ کہ قالین ایک اچھا ہو، بس اسی پر گزارا کیا جائے اور اس کے نیچے جو فوم وغیرہ نہ بچھایا جائے. مصباحی خان بھائی کا سوال ہے کہ 2 رکعت کی نماز اگر 3 رکعت پڑھ لی بھول کر اور سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ 2 رکعت کی نماز، 2 رکعت نماز شروع کی تھی اور 3 رکعت پڑھ لی، تو اس میں یہ دیکھیں کہ اگر قادہ اخیرہ یعنی 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ قادہ کرنا تھا وہ قادہ کر لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور رکعت ملا لی، تو وہ 2 رکعت والی نماز تو تسلیم ہوگی، تسلیم کر لی جائے گی، درست تسلیم کی جائے گی. لیکن تیسری رکعت پر سجدہ سہو جو ہے وہ کر لیا تو وہ ٹھیک ہے. اگر تیسری رکعت پر سجدہ سہو نہیں کیا تو وہ نماز جو ہے تیسری جو رکعت ہے وہ درست نہیں ہوگی. اور اگر دوسری رکعت پر قادہ کیا ہی نہیں، صرف 2 رکعتیں ہی پڑھی ہیں اور اس کے بعد دوسری رکعت پر قادہ کرنے کے بجائے تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، تیسری کا بھی سجدہ کر لیا، تو اب یہ تینوں رکعتیں جو ہیں وہ درست نہیں ہوں گی. اگر فرض تھے تو وہ فرض ان کو دوبارہ پڑھنے پڑیں گے. محمد معیز رضا کا سوال ہے، السلام علیکم، تسبیح تراویح میں امام صاحب اگر تیزی سے اپنی تسبیح پڑھتے ہیں اور مقتدی نماز کے آخر تک اپنی تسبیح مکمل نہیں کر پاتے تو کیا حکم ہے؟ تسبیح تراویح جو ہے وہ جو نماز 2 تراویح کے اندر درمیان جو رکعتیں جو 4 رکعت پڑھ کے اس کے درمیان تسبیح پڑھی جاتی ہے شاید اس کی بات کر رہے ہیں. تو اگر وہ امام صاحب تیزی سے پڑھ لی ہے اور دوسرے مقتدی اس کے اندر نہیں پڑھ سکے درمیان میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ جب امام اگلی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو آپ آگے شامل ہو جائیں نماز میں. یہ تسبیح وغیرہ پڑھنا جو ہے وہ لازمی نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک اسلامی بہن نے بکرا عقیقے کے لیے رکھا ہوا تھا، اب ان کا ذہن ٹیلی تھون کا بن گیا ہے، تو کیا وہ بکرا بیچ کے ٹیلی تھون میں پیسے جمع کروا سکتی ہیں یا نہیں؟ عقیقہ جو ہے وہ شرعی طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی جانور جو ہے وہ جس کی قربانی کی جا سکتی ہے، ایسا جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے سے ہی عقیقہ ہوگا. اگر جانور ذبح کرنے کے بجائے اس جانور کو آپ صدقہ کر دیں یا اس جانور کی قیمت صدقہ کر دیں یا آپ نے جانور خریدا ہی نہیں ہے ویسے ہی جانور کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی یا کسی نیک کام میں خرچ کر دی، تو یہ ساری صورتیں جو ہیں ان میں عقیقہ آپ کا نہیں ہوگا. اس میں جانور ذبح کرنا ہی لازمی ہوتا ہے. جانور ذبح کرنے کے بجائے ویسے صدقہ خیرات کر دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا، یہ افضل کام ہے، یہ اپنی جگہ پر درست ہے، ان کا اپنا ثواب ہے. لیکن جس طرح قربانی میں جانور ہی ذبح کرنا ہوتا ہے اسی طرح عقیقے میں بھی جانور ہی ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے. لہذا جانور ذبح کر رہے ہیں تو عقیقہ ہوگا. ویسے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں صدقہ اس کو تو وہ آپ کی مرضی ہے، عقیقہ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. بہرحال عقیقہ اسی وقت ہوگا جب آپ جانور ذبح کریں گے. عبد الحسن بھائی کا سوال ہے کہ کیا نقش نالین قرآن پاک پر رکھ سکتے ہیں؟ نقش نالین اور حقیقی نالین دونوں میں فرق ہے، واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے. اس کا نام بھی علیحدہ ہے
اور نالین شریف کی جو حقیقی صورت ہے وہ حقیقی طور پر جو نالین شریف ہے ہمارے سروں کا تاج ہے وہ بھی، تو وہ ایک الگ ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ عام طور پہ نقش کی بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ایک ڈیزائن ہے۔ تو ایسے ڈیزائن کو اگر قرآن پاک پہ کوئی رکھنا چاہے تو یہ حرج نہیں، اس میں رکھا جا سکتا ہے۔ باقی یہ کہ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا تو بہتر ہے کہ نہ رکھا جائے، لیکن یہ کوئی گناہ یا شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ عاطف شیخ اتاری بھائی کا سوال ہے کہ ہارر سٹوریز بنانا کیسا جس میں کوئی جائز دنیاوی فائدہ ہو؟ فرضی کہانی، شاید یہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تو فرضی کہانی جو ہے، ڈراؤنی کہانی یا فرضی کہانی اگر ایسی ہے کہ جس سے سامنے والے کو پتہ ہے کہ یہ واقعتاً فرضی ہی کہانی ہے تو پھر وہ جھوٹ میں شامل نہیں ہوگا، اور اگر اس کو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ یہ حقیقتاً کہیں واقعہ ہوا ہے تو یہ ایک قسم کا جھوٹ ہے کہ جہاں ہوا ہی نہیں تو آپ اس کو ایسے شو کریں کہ جیسے یہ حقیقی واقعہ ہوا ہے۔ بہرحال اگر کوئی سامنے والے کو، پڑھنے والے کو یا سننے والے کو کنفرم ہے یا قرائن سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حقیقی کہانی نہیں ہے، صرف فرضی ہے اور اب بنائی گئی ہے اور اس سے واقعتاً کوئی فائدہ مقصود ہے، تو پھر اس کی اجازت نکل سکتی ہے۔ بعض علماء کرام نے اپنی اس طرح کی حکایات دینی فوائد کی خاطر جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، اور واقعتاً سننے والے کو، پڑھنے والے کو وہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ حقیقی نہیں ہے بلکہ یہاں پر ایک فرضی کہانی اور سبق دینا، ایک دینی مسئلہ بتانا جو ہے وہ مقصود ہے، تو ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ عبد الباسط میمن بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں یا نہیں؟ ایزی پیسہ اکاؤنٹ اور اس طرح کے جو دیگر بعض جو ہے اکاؤنٹ وغیرہ جو ہے وہ چلے ہوئے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ بعض اکاؤنٹ ایسے ہیں کہ ان میں یہ شرائط رکھی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے اس کے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے رکھے اور ان پیسوں کے بدلے میں پھر آپ اگر اتنے پیسے رکھیں گے تو آپ کو فری منٹ ملیں گے یا فری SMS ملیں گے یا پھر اتنا آپ کو انٹرنیٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ مل جائے گا۔ اگر آپ نے وہ پیسے نہیں رکھے اپنے اکاؤنٹ میں تو پھر وہ آپ کو وہ پیسہ، آپ کو وہ بینیفٹس جو ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ تو یہ جو بینیفٹس وغیرہ دیے جا رہے ہیں، اگر ظاہری بات ہے اگر اس میں یہ کنڈیشن ہے کہ یہ اتنے پیسے آپ ہمارے پاس رکھوائیں گے تو ہی آپ کو ملیں گے، نہیں رکھوائیں گے تو نہیں ملیں گے، تو یہ ایک قسم کا سود کے حکم میں آتا ہے کہ جو ہم پیسے جمع کروا رہے ہوتے ہیں یہ قرضے کے حکم میں کہ جب چاہیں ہم ان کو واپس لے سکتے ہیں، اور قرضہ دے کر اس کے اوپر منافع لینا یہ سود ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر قرض جو نفع لے کے آئے وہ سود ہے۔ لہذا اگر قرض کی بنیاد پر اس طرح کا کوئی بینیفٹ مل رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ بینیفٹ والی صورتحال نہیں ہے، آپ نے سمپل اکاؤنٹ کھلوایا ہے اور کوئی اور ناجائز شرائط یا اس طرح کا بینیفٹ کی شرائط نہیں ہے تو ٹھیک ہے، شرعی طور پر وہ جائز ہوگا۔ محمد عاطف محمود بھائی سوال کریں کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، تو دوسرے نے کہا کہ رسول سے، تو اس نے کہا کہ رسول کے بارے میں اس طرح نہیں کہہ سکتے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے دونوں سے ڈرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی ڈرنے کا حکم ہے، اسی طرح کیونکہ اللہ رسول کی اطاعت کا بھی حکم ہے، اللہ رسول کی نافرمانی سے بچنے کا بھی حکم ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان پر عمل کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، ان پر عمل نہ کرنے سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا بھی وہ سبب ہے۔ لہٰذا جس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اسی طرح اللہ اور رسول سے ڈرنا چاہیے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ غلام مصطفیٰ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جو جانور بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں وہ مال تجارت ہوگا یا نہیں، اور کیا اس پر ذات ہوگی، زکوٰۃ ہوگی؟ جی، جو چیز بھی ہم نے اس نیت سے خریدتے وقت ہی اس کی یہ نیت تھی کہ ہم نے اس چیز کو بیچ دینا ہے، تو ایسی چیز جو ہے وہ مال تجارت بن جاتی ہے۔ حتمی نیت ہو، یہ کنفرم نیت ہے کہ یہ چیز میں اس لیے خرید رہا ہوں کہ میں نے اس کو بیچ دینا ہے، تو اب وہ مال تجارت بن جاتا ہے۔ اگر اس کی زکوٰۃ کی ساری شرائط پوری ہیں، مطلب یہ کہ اس کی مالیت اتنی ہے جو 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ ہے، یا تنہا اس کی تو مالیت نہیں ہے لیکن اس کے پاس دیگر اموال زکوٰۃ ہے جس طرح کے کرنسی ہے، سونا چاندی ہے یا دیگر مال تجارت ہے، ان سب کو ملا کر اتنا بن جاتا ہے جو 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ رقم ہے، اور اس کے اوپر کوئی قرضہ نہیں ہے، تو اس طرح کی جو ساری شرائط پوری ہیں تو جب سال گزر جائے گا اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جائے گی۔
اگر یہ شرائط میں سے کوئی کمی ہے تو وہ الگ بات ہے، پھر اس وجہ سے جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ محمد اویس بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ صحیح حدیث کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ وہ جو راوی ہے وہ اس کے اندر شرائط دیکھی جاتی ہے کہ وہ راوی جو ہے وہ ثقہ ہو، اس کا حافظہ مضبوط ہو، اور کوئی ایسا وہ کام نہ کرتا ہو جو شریعت کی نظر میں فسق ہے، فاسق نہ ہو، اور پھر اس حدیث کی جو سند ہے وہ متصل ہو، یعنی ایک بندے سے سنی، اس نے دوسرے بندے سے سنی، اس نے تیسرے بندے سے سنی، یوں مسلسل اس حدیث کا سلسلہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ تو اس طرح یہ شرائط ہیں جو صحیح حدیث کی ہوتی ہے۔ ان شرائط میں سے اگر کوئی حدیث جو شرط ہے وہ مس ہو جائے، مطلب مثال کے طور پر اگر کوئی راوی ایسا درمیان میں آ جائے جو فاسق کہلاتا ہے، تو وہ روایت جو ہے صحیح کے درجے سے نکل کر جو ہے وہ ضعیف کے درجے میں آ جاتی ہے۔ تو یہ راویوں کے احوال کے اوپر ہوتا ہے، ان کی بنیاد پر بعض احادیث کو صحیح کا حکم دیا جاتا ہے، بعض کو ضعیف کا، بعض کو حسن کا۔ تو یہ ایک ڈیٹیل ہے اس میں کافی زیادہ۔ اور ایک چیز جو ہے وہ ضرور یاد رکھنی چاہیے اس بارے میں کہ ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ضعیف حدیث بالکل حدیث ہی نہیں ہے، یا وہ کسی بھی درجے میں جا کے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ ضعیف حدیثیں بھی معتبر ہوتی ہیں اور ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ حلال حرام کے مسائل میں تو ضعیف حدیث معتبر نہیں ہوتی، ان سے استدلال نہیں کیا جاتا، لیکن فضائل کے معاملے میں مثلا کسی عمل کی کوئی فضیلت بیان کی جا رہی ہے تو وہاں علماء حدیث اور تمام محدثین کا جو اتفاق ہے کہ ایسی حدیث جو ہے فضائل کے اعمال میں معتبر ہوتی ہے، لہذا حدیث ضعیف کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بالکل حدیث ہی نہیں ہے۔ اصغر خان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ماتھے پہ محراب ہونا کیسا؟ ماتھے پہ محراب بعض لوگوں کا وہ سجدہ کرنے کی وجہ سے بن جاتا ہے، تو یہ کوئی برا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن اگر کوئی واقعتاً جان بوجھ کے اس لیے بنائے کہ میں نے لوگوں کو پتہ لگے کہ میں بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، تو یہ اس کی بری نیت کی وجہ سے یہ برا ہو جائے گا، ورنہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس کی وجہ سے اس کے ماتھے پر نشان آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور بعض روایات کے مطابق اس کی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک نشانی بتائی ہے، سیماہم فی وجوہہم، ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر ہیں، تو بعض روایات کے مطابق یہ جو چہرے کا یہ نشان ہے یہ بھی اس کے ضمن میں آتا ہے، یہ تعریف اس میں بھی آ جاتی ہے، اگرچہ بعض دیگر جو ہے روایات کے مطابق اس سے مراد وہ نور ہے جو قیامت والے دن مسلمان کے چہرے پر جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ تو یہ وہ بھی روایات ہیں، کچھ بعض علماء کے فرمان کے مطابق یہ بھی اس کے ضمن میں آ سکتا ہے۔ محمد فیضان قادری بھائی پوچھ رہے ہیں کہ لطائف خمسہ کیا ہے؟ لطائف خمسہ یہ صوفیہ اکرام جب ذکر کرواتے ہیں، یا جس طرح ہمارے ظاہری حواس خمسہ ہوتے ہیں اسی طرح روح کے کچھ لطائف ہوتے ہیں، اس کے اوپر فقہا صوفیہ اکرام جو ذکر کرتے ہیں اور ان کو ان پر ضرب لگانے کا حکم دیتے ہیں کہ وہاں پر اس کی ضرب لگائی جائے، تو اس طرح کی اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ مزید اس کی ڈیٹیل کے لیے جو ہے صوفیہ کرام کی کتب جو ہے وہ پڑھی جائیں تو اس میں یہ مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ نعیم احمد اتاری پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے بیوی کو ایک طلاق دی، پھر صلح ہو گئی تھی اور کچھ عرصے کے بعد پھر ایک طلاق دی، تو کیا اب ایک طلاق کہلائے گی یا دو؟ لیکن ایک طلاق تو اس نے پہلے دے دیے، اور صلح ہو جانے کی وجہ سے یا رجوع کر لینے کی وجہ سے وہ طلاق ختم نہیں ہو جاتی، وہ طلاق اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے، لہٰذا وہ طلاق تو اپنی جگہ پر رہی۔ اب اگر اس نے دوبارہ طلاق کبھی دی تو یہ دوسری طلاق ہو جائے گی، پھر دوبارہ اگر کبھی دی تو یہ 3 پوری ہو جائیں گی۔ صلح کر لینے سے، رجوع کر لینے سے وہ طلاق جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ پھر مزید ڈیٹیل ہے کہ کس طلاق میں صلح کی جا سکتی ہے اور کس میں دوبارہ نکاح کیا جائے گا، تو یہ ایک علیحدہ اس کی تفصیل ہے۔ احمد ایاز اتاری پوچھتے ہیں کہ احمد شرجیل نام رکھنا کیسا، اور بچے کا عقیقہ ہو چکا ہے؟ احمد شرجیل، جی احمد شرجیل کا مطلب مجھے معلوم نہیں ہے، احمد کا بہرحال نام رکھنا تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عاطف شیخ اتاری بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جو حکم مسلمان عورت کو دیکھنے کا ہے، کیا وہی حکم کافرہ عورت کو دیکھنے کا ہے؟ یعنی جو باڈی پارٹس اجنبی مسلمان عورت کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیا ایسے ہی حکم کافرہ کے معاملے میں بھی ہے؟ جی شرعی طور پر اسی طرح ہے کہ ان کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، جو جس طرح مسلمان خاتون کو نہیں دیکھ سکتے اسی طرح ان کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔
یہ ہمارے ہاں کچھ ایک دو سوالات اور بھی کئی پوچھے جاتے ہیں. ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ الکوہل والی میڈیسن جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے شرعی طور پر، یہ جائز ہے؟ یعنی بہت ساری میڈیسنز اور لیکوڈ کی شیپ میں یا دیگر جو ہے وہ سالڈ جو آتی ہیں ان میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے الکوہل. تو شرعی طور پر یہ ایسی ادویات جو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں، الکوہل تو ویسے شرعی طور پر تو یہ ناپاکی کا حکم ہے، لیکن ادویات میں چونکہ اس کے بارے میں عموم بلوہ ہے اور بہت سارے مسلمان اس میں ملوث ہیں، عام عوام و خواص جو ہیں وہ ان کو حاجت بھی ہوتی ہے اور یہ استعمال بھی کرتے ہیں، لہٰذا علماء کرام نے فی زمانہ ایسی ادویات کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. ایسی ادویات استعمال کرنا شرعی طور پر جائز ہے. اسیر رضا بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی موبائل یا چیز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو 15,000 کا سیل کر دو، اگلا شخص اس کو 20,000 کا بیچ کے 5,000 نفع رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی کو کہا ہے کہ میری یہ چیز آپ فروخت کر دیں اور فروخت کرنے کا کسی کو وکیل بنایا، تو وکیل ایک امانت داری، اس کا یہ معاہدہ ہوتا ہے، امانت والا معاہدہ ہوتا ہے. تو اگر وہ 15,000 کا یا جتنے کا بھی وہ بیچے گا، وہ ساری کی ساری قیمت جو ہے وہ اصل مالک کی ہی ہے. اگر وہ اس کو مثال کے طور پر 20,000 کا فروخت کر کے 15,000 کا اس کو دے دیتا ہے واپس اور 5,000 خود رکھ لیتا ہے، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا، یہ گناہ کا کام ہے. بعض چیزیں ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے کوئی جائز شرعی طریقے سے اجارہ کر لیں کہ میں آپ کا یہ کام کروں گا اور اس کی اتنا معاوضہ لوں گا، تو اس صورت میں جو اس کی اجارے کی جائز صورت بنے گی، اس صورت میں اگر کوئی اجارہ کر لیا جائے تو جتنی آپ کی محنت ہوگی، جو آپ کا طے ہوا ہوگا، وہ آپ لے سکیں گے. اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ ہمارے ہاں جو رائج ہے، جس طرح کے پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں، تو یہ چیز اپنے لوگوں کی جو زمین ہے یہ فروخت کرتے ہیں اور ان کا آپس میں طے ہوتا ہے، یہ کلچر ہے، یہ عرف میں رائج ہے کہ یہ اس میں سے 1% یا 2% جو ہے وہ اپنا اجرت لیتے ہیں. تو اب ان کو بھی یہی حکم ہے کہ جتنے کی یہ چیز بیچیں گے، جتنے کی زمین بیچی، وہ ساری کی ساری قیمت جو ہے وہ جو زمین کا مالک ہے اس کو دینی ہوگی اور اس میں سے اپنی کمیشن جو عرف میں رائج ہے 1% یا 2% جو ہے جو آپس میں طے ہوئی ہے وہ لے سکتے ہیں. اس میں بھی اگر وہ یہ کریں گے کہ بھئی آپ کی میری زمین 20 لاکھ کی بیچ دو، تو اس نے 25 لاکھ کی بیچ دی، تو 5 لاکھ اس کے لیے حلال نہیں، 5 لاکھ بھی مالک کو ہی دینا ہوگا، وہ صرف اپنی کمیشن لے سکے گا. احمد شہباز بھائی کا سوال ہے کہ یو کے کی آٹومیٹک واشنگ مشین میں اگر چھوٹے بچے کا ناپاک کپڑے واش کریں اور بعد میں ہم اپنے کپڑے اس میں واش کریں تو کیا ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اس میں تفصیل ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے پاک کپڑے اور ناپاک کپڑے دونوں ہی مکس کر کے آپ نے واش کیے ہیں، تو ظاہری بات ہے اس طرح کرنا شرعی طور پر جائز ہی نہیں ہے. کہ جو کپڑے ناپاک تھے وہ تو ٹھیک ہے پانی میں آپ نے ڈالے، لیکن جو ساتھ پاک کپڑے بھی ڈال دیں گے تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے. تو بلا وجہ ایک پاک چیز کو ناپاک کرنا جو ہے وہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اس طرح تو نہیں کر سکتے. باقی یہ کہ آپ نے ناپاک کپڑا اس میں ڈالا اور اس کو دھو لیا، تو اگر مشین کے اندر جو نجاست لگی تھی وہ پانی کے ساتھ دھل گئی، جس طرح کپڑا دھل گیا اس کو نکال لیا، اس کے بعد جو ہے وہ مزید پانی کے ساتھ مشین کو صاف کر لیا، تو مشین پاک ہو جائے گی. اور مشین پاک ہو جائے گی تو اس کے بعد دوبارہ کپڑے بھی دھونے میں حرج نہیں ہے. ملک صابر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ دوران عمرہ اگر ماہواری شروع ہو گئی ہو تو اس میں شرعی کیا حکم ہے؟ ماہواری شروع ہونے سے ظاہری بات ہے عورت کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا. تو اگر عورت نے احرام باندھ لیا تھا اور ابھی مثال کے طور پر طواف نہیں کیا تھا، تو اب وہ مسجد میں نہیں جا سکے گی، طواف نہیں کر سکتے. اب اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ ویٹ کرے، انتظار کرے، جب وہ پاک ہو جائے گی اس وقت وہ غسل کر کے طواف کرے اور سعی وغیرہ کر کے اپنا عمرہ جو ہے وہ کمپلیٹ کرے. اور اگر اس نے طواف کر لیا تھا مثال کے طور پر صحیح رہتی ہے، تو صحیح کے لیے اگر مسجد کے اندر سے ہو کے جانا پڑے گا تو اس کی بھی اجازت نہیں ملے گی. مسجد کے اندر سے ہو کر نہ جانا پڑے، ویسے ہی دوسرے دروازے سے صحیح والی جگہ پہ جا سکتی ہے، تو وہاں پہ چلی جائے اور صحیح کر سکتی ہے، کیونکہ صحیح میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ باقی کی حالت میں ہی ہو. بہرحال وہ اگر طواف نہیں کیا تو ابھی تک تو پھر تو اس کو ویٹ ہی کرنا پڑے گا اور اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے. غلام مصطفیٰ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ شادی کے موقع پر دلہن حق مہر میں مدینہ شریف کا ٹکٹ لے سکتی ہے؟ جو حق مہر ہے وہ معین ہونا چاہیے.
تو معین قیمت اس کی طے کر کے وہ لی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر وہ عمرے کا ٹکٹ جو ہے وہ 1,00,000 روپے کا آتا ہے تو وہ 1,00,000 روپیہ طے کر سکتی ہے. ہاں چونکہ وہ اگر عمرے کا ٹکٹ کریں گے تو وہ ظاہری بات ہے اوپر نیچے اس کی ویلیو ہوتی رہتی ہے تو یوں مجہول ہو جائے گا, اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی طے کر لیں, فکس کر لیں, جو بھی آپس میں طے ہو جائے اس کے مطابق کیا جا سکتا ہے. حسن رضوان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ امام کو لقمہ دیا کھڑا ہونے کے لیے تیسری رکعت میں تو سجدہ سہو کریں گے؟ یعنی امام صاحب بیٹھے تھے جی, یعنی امام کو لقمہ دیا کھڑا ہونے کے لیے, یعنی تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے کے لیے ان کو لقمہ دیا, تو کیا سجدہ سہو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میں جو سوال سمجھ پایا ہوں مثلا یہ تھا کہ امام نے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا لیکن وہ بیٹھ گیا تو اس کے وقت ان کو کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے لقمہ دیا ہے. تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر امام ابھی 2 رکعت امام اب بیٹھا ہی تھا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ابھی نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے لقمہ دے دیا, تو اس صورت میں امام نے لقمہ لیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو یہ شرعی طور پر جائز ہے اور اس لقمے کی وجہ سے سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا. ہاں اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ چکا تھا اس کے بعد کھڑا ہوا تو اس کے بعد اس نے لقمہ دیا تو اس کا لقمہ دینا بھی درست نہیں ہے, اور اس کا لقمہ اگر امام نے لیا تو اس امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی. ایسی صورت میں یہ ہوگا اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ چکا ہے, اتنی مقدار ہو چکی ہے تو اب مقتدی بھی خاموش رہیں. ہاں اگر وہ اس کو آخری رکعت سمجھتے ہوئے اسلام پھیرنے لگا ہے تو اب اس وقت جا کے ہم لقمہ دیں گے. فروخ ملک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے واجبات میں ہے کہ آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ نہ بڑھانا, اگر کوئی تعوذ پڑھ لے تو سجدہ سہو ہوگا؟ جی بالکل, سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ شریف اور آمین اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. بسم اللہ اور آمین کے علاوہ اگر کچھ اور کلام پڑھا جس طرح کہ اعوذ باللہ کی مثال دی, تعوذ پڑھ لیا کسی نے تو اس کی وجہ سے بھی یہ واجب جو ہے ترک ہوگا, اور اگر بھولے سے اس طرح کیا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا, جان بوجھ کے اس طرح کیا ہے تو پھر نماز ہی واجب الادا ہو جائے گی. جو بھی نماز کے واجبات ہیں ان کا یہی حکم ہے کہ اگر کسی نے بھول کر نماز کا واجب چھوڑا تو اس نماز کا آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے, اور اگر کسی نے جان بوجھ کر واجب چھوڑا ہے تو سجدہ سہو کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کو نماز کا احاطہ کرنا ہوگا. ایک اسلام بھائی کا سوال ہے کہ کیا 3 صفیں چھوڑ کر نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ یہ اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور ہمارے ہاں عام طور پہ مسجد صغیر ہی ہوتی ہے, مسجد کبیر نہیں ہوتی, تو مسجد صغیر میں اور اسی طرح کمرے وغیرہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس طرح آگے سے 3 صفوں کے آگے سے بھی نہیں گزر سکتے, بلکہ سترا رکھا ہو تو پھر اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں جو مسجد کبیر ہے. اور اسی طرح اگر میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں یہ حکم ہوتا ہے کہ 3 صفوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں. مسجد کبیر آج کل اگر دیکھا جائے تو مسجدین کریمین جو مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام, یہ دونوں مسجدوں کو علماء نے مسجد کبیر کے حکم میں لیا ہے. تو اگر ان دونوں مساجد میں اس طرح ہو کیفیت کہ 3 صفیں چھوڑ کے آگے سے گزرنا چاہیں تو گزر سکتے ہیں. محمد فیضان قادری بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا آدم علیہ السلام رسول ہیں, یعنی وہ شریعت لائے تھے؟ اس کا جواب ابھی میرے ذہن میں نہیں کنفرم. اظہار احمد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھنا کیسا؟ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے, اس کے بارے میں کافی زیادہ لوگوں کو کنفیوژن بھی ہوتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانی چاہیے. تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے فرض پڑھ رہے ہیں, آپ امامت نہیں کروا رہے, آپ امام نہیں ہیں, اپنی نماز الگ سے ادا کر رہے ہیں, تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا کہ یہ مستحب ہے, بلکہ بہتر ہے کہ آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں, کہ ظاہری بات ہے جتنا قرآن پڑھیں گے تو اتنا ثواب زیادہ ہے. اور اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے, یعنی آپ سورت فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملانا چاہتے, تو یہ بھی آپشن ہے, آپ خالی سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بلکہ اگر سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے, 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے رہ جاتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن بہتر یہی ہے کہ کم از کم سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے, اور اس سے بھی افضل یہ ہے کہ سورت بھی ساتھ ملا لیں. اور اگر آپ امام ہیں تو امام کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے, کیونکہ اس طرح نماز لمبی ہوگی بلا وجہ. اور بعض اگر مقتدیوں کو یہ گراں گزرا اور مقتدیوں پر یہ مشقت آئی اور انہوں نے اس کو بھاری سمجھا
کہ امام کیوں نماز لمبی کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کا یہ فعل جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں بھی آئے گا، مکروہ تحریمی ہوگا، اور جنرلی یہ خلاف سنت تو لازمی ہوگا کہ امام کے لیے یہ سنت نہیں ہے، امام زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھے۔ عرفان الرحمان بھائی کا سوال ہے کہ فجر کی 2 سنتیں بلند آواز میں پڑھنا کیسا؟ فجر کی 2 سنتیں یہ بھی رات کی نماز کہلائیں گی اور نوافل ہیں، تو رات کی نوافل جب رات کو پڑھے جائیں تو اگر ہم بلند آواز سے قرات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، شرعی طور پر جائز ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی سونے والا ہے، کوئی بیمار ہے، تو اس کو آپ کی آواز سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایک اسلام بھائی کا سوال ہے کہ استنجا کرنے کے بعد اگر قطرے نکلنا محسوس ہوا تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ قطرے نکلنا محسوس ہونا اور بات ہے، اور یقین ہو جانا یا آپ کو پتہ لگ جانا کہ واقعتاً قطرے نکلے ہیں یہ اور بات ہے۔ اگر تو آپ کو کنفرم ہو گیا ہے اور یقین ہے کہ قطرہ نکل آیا ہے تو اس صورت میں تو ظاہری بات ہے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر یہ یقین نہیں ہے بلکہ آپ کو گمان ہو رہا ہے، وہ خالی وسوسہ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، جب یقین ہوگا اسی وقت وضو ٹوٹنے کا حکم ہوگا۔ ادریس بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سود کیا ہے؟ سود کی بہت زیادہ اس کی صورتیں بنتی ہیں، عام طور پر جو جنرلی بیان کی جاتی ہے، جنرلی جو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو، ایک صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دیں اور قرضہ دینے کے بعد اس میں یہ شرط ہو کہ جتنا میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے اس میں سے اس واپسی میں آپ مجھے اتنا اس کے اوپر اضافی ادا کریں گے، تو یہ ایک سود کی صورت ہے، اور حدیث پاک میں اس کو فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لے کے آئے وہ سود ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ نے قرضہ دیا ہے اس کے بدلے میں اسی طرح کی رقم جو ہے اضافی طلب کی، مثال کے طور پر آپ نے 1000 روپیہ قرضہ دیا تو آپ نے یہ کہا مجھے واپسی پہ 1100 روپیہ دے دیں، تو یہ تو سود ہے ہی ہے۔ اسی طرح اس کے بدلے میں آپ نے کوئی اور بینیفٹ، کوئی اور منافع اس کے اندر مشروط کر لیا کہ میں آپ کو یہ 1000 روپیہ دے رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے مثال کے طور پر آپ مجھے اپنے گھر میں فری جو ہے وہ اتنے دن رہنے دیں، تو یہ بھی ایک منفعت ہے۔ اگر آپ نے یہ طے کر لیے اس شرط پر میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں تو ایک قرضے کی بنیاد پر آپ کو منفعت مل رہی ہے، تو یہ بھی ایک سود کی صورت ہے۔ اسی طرح خرید و فروخت میں سود کی کئی صورتیں ہیں، تو یہ ایک بہت لمبا ایک چیپٹر ہے جس کو مطالعہ کرنا چاہیے، بہارشیت میں بھی اس کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، علماء سے بیٹھ کر مسئلے اس کے سیکھے جا سکتے ہیں۔ ایک اسلام بھائی کا سوال ہے کہ اگر کوئی اپنے محروم کے ایصال ثواب کے لیے کلمہ شریف کا نصاب پڑھے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کلمہ شریف کا کوئی نصاب ایسا تو میری نظر میں نہیں کہ علماء نے بیان کیا ہو، ہاں یہ ایک روایت میں یہ کہ 70,000 بار جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھا جائے تو اس سے میت کی جو ہے وہ مغفرت ہو جاتی ہے، تو کوشش کی جائے اتنا اگر کوئی پڑھ سکتے ہیں تو اتنا پڑھ کے اپنی میت کو جو ہے وہ ایصال ثواب کر دیا جائے۔ محمد جواد خان بھائی کا سوال ہے کہ اگر پہلی رکعت کو دوسری رکعت سمجھ کر بیٹھا پھر فوراً یاد آ گیا تو کھڑا ہو گیا، کیا اس وجہ سے سجدہ سہو ہوگا یا نہیں؟ اس میں بھی وہی مسئلہ جو سے ہم نے پہلے بیان کیا کہ اگر پہلی رکعت میں کھڑا ہونا تھا لیکن وہ بیٹھ گیا، اس صورت میں اگر اتنی دیر بیٹھ گیا ہے کہ جو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر وہ بیٹھ گیا ہے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اگر اس سے پہلے پہ اس کو یاد آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تو اب اس پر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک اسلام بہن کا سوال ہے کہ طلاق کے صریح الفاظ کون کون سے ہیں؟ طلاق کا صریح لفظ جو ہے وہ اسی طرح میں نے جو طلاق کا ورڈ ہے، طلاق کا لفظ ہے کہ میں نے آپ کو طلاق دی، یہ صریح ہے۔ اسی طرح اردو میں اگر دیکھا جائے تو چھوڑنا، یہ اردو زبان میں یہ طلاق کا ترجمہ ہے اور اردو زبان میں اس کو صریح لفظ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی زبانوں میں اس کے مختلف ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ انگلش میں ڈائیورس یہ طلاق کا صریح لفظ ہے، اس سے بھی طلاق واضح طور پر ہو جائے گی۔ رضوان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی کا نام رحیم الہی نام رکھنا کیسا؟ الہی تو نام نہیں رکھ سکتے، الہی تو ظاہری بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، اور رحیم جو ہے یہ ویسے جو ہے مذکر کا صیغہ یعنی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مرد کا اگر نام رکھنا چاہیں تو رحیم رکھ سکتے ہیں، لیکن عورت کا رکھنا چاہیں تو وہ اس کا صیغہ جو ہے وہ رحیمہ بنے گا، وہ رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ رحیم جو ہے یہ بچی کا نام، لڑکی کا نام جو ہے یہ سوٹ نہیں کرتا، یہ اس کے موافق نہیں ہے، وہ مذکر کا صیغہ ہے اور یہ مؤنث ہے۔ رمین الہی، رمین،
रमीन, रमीन का मतलब मुझे मालूम नहीं है, अगर इनको मतलब मालूम है तो ये भेज दें लिख के, मुमकिन हुआ तो जवाब दे देंगे। आतिफ शेख भाई पूछ रहे हैं कि किस तरह की वीडियो गेम्स बनाना जायज़ है। देखिए, वीडियो गेम्स के अंदर तो आमतौर पे मुख्तलिफ खराबियां पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक तो ये है कि इसमें म्यूजिक होता है, म्यूजिक शरई तौर पर जो है वो जायज़ नहीं है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो मज़ामीर को, म्यूजिक को जो वो हलाल कर लेंगे, हालांकि म्यूजिक जो है वो हराम है। और इसी तरह इसके अंदर अगर कोई ऐसे मनाजिर दिखाए जाते हैं जो फहश किस्म के हैं, बेपर्दा खवातीन को दिखाया जाता है, तो वो भी शरई तौर पर जो है वो नाजायज़ होगा। और वैसे म्यूजिक जो इसके अलावा भी जो वीडियो गेम्स हैं वो शरीयत उनको इजाज़त नहीं देती, क्योंकि ये एक लहव व लाइब का काम है, फजूल किस्म का काम है, और ये ना भी हो तो ये इसमें टाइम ज़ाया होना तो लाजमी तौर पर पाया जाता है। तो बेहतर यही है कि ये जो है वो ये काम ना किया जाए, इसके अलावा कोई और फ़ायदेमंद काम किया जाए। अहमद अयाज भाई पूछ रहे हैं कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को काली कमली वाला कहना कैसा। कमली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए, इसके बारे में उलमा का इख्तिलाफ है। हमारे अहले सुन्नत के उलमा इकराम इसके बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं। बाज़ उलमा इससे मना फरमाते हैं। उनकी दलील ये है कि ये कमली जो है ये एक तस्गीर का सीगा है, और तस्गीर का मतलब ये कि किसी लफ्ज़ को छोटा करके बयान करना। तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिस चीज़ की निस्बत हो जाए, चूँकि उसमें आला दर्जे की ताज़ीम मतलूब होती है, और हुजूर अलैहिस्सलाम के किसी भी वस्फ को, किसी भी उज़्व मुबारक को तस्गीर के साथ याद करना ये जो है वो जायज़ नहीं है। जिस तरह के मुख जो है वो पंजाबी में चेहरे को कहा जाता है, तो मुखड़ा ये तस्गीर का सीगा, इसके कहने की इजाज़त नहीं है। तो बाज़ उलमा इसकी वजह से कमली कहने की इजाज़त नहीं देते। दूसरे बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये तस्गीर का सीगा नहीं है, लिहाजा ये इसकी इजाज़त है। तो दोनों तरफ के उलमा की आरा है। बेहतर यही है कि ना कहा जाए, ताकि जो उलमा नाजायज़ कहते हैं उनके मुताबिक भी हमारा ये फेल जो है वो गुनाह के ज़ुमरे में ना आए। अज़हर रज़ा भाई पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना कैसा। हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि जिस में ऑपरेशन के ज़रिए अगर आप बाल चाहे अपने ही बाल एक जगह से उतार के दूसरी जगह पर लगाते हैं, तो ये शरई तौर पर जो है वो जायज़ नहीं है। जिस्म के अंदर इस तरह की तब्दीली करना ये सिर्फ उस वक़्त इजाज़त होती है जब इंसान को हाजत हो, ज़रूरत हो, और जो बाल लगवाने की ये शरई तौर पर ये ज़रूरत के ज़ुमरे में नहीं आते, ना हाजत के ज़ुमरे में आते हैं। ये एक ज़ीनत और खूबसूरती के लिए होते हैं। तो खूबसूरती के लिए इस तरह के काम करना शरई तौर पर जो है वो जायज़ नहीं है। नईम अहमद भाई पूछ रहे हैं कि तोते या चिड़िया घर में पिंजरे में कैद रखना क्या परेशानी लाता है। ऐसा हमने नहीं कहीं पढ़ा कि जानवर को आप रख रहे हैं तो ये परेशानी लाएगा। हाँ, ये उलमा ने ये हुक्म दिया है कि अगर आप कोई जानवर को इस तरह तोता या कोई और परिंदे पाल रहे हैं तो शरई तौर पर आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप उनकी खुराक का अच्छी तरह ख्याल रखें, उनको पानी जो है वो दिया जाए, खाने की जो भी उनकी अशिया उनका ख्याल रखा जाए। तो अगर आप इस तरह उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उनको तकलीफ नहीं पहुंचाते, तो शरई तौर पर इनका पालना और रखना जो है वो जायज़ है। एक सहाबी के बारे में भी वाक़या मिलता है कि उन्होंने अपने पास जो है वो एक चिड़िया पाली हुई थी, और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप जब उनके पास जाते तो आप उनसे पूछते कि आपकी चिड़िया क्या कर रही है या क्या हाल है उसका, तो ये पूछा करते थे और आपने उनको मना नहीं फरमाया। तो ऐसे जानवर जो है वो पालना, जबकि उनका खाने पीने का ख्याल रखा जाए, तो ये शरई तौर पर जायज़ है। एक इस्लामी बहन पूछ रही है कि एक इस्लामी बहन के पास 6 तोला गोल्ड है, वो अपनी बेटी का भी 6 तोला गोल्ड पहन के दावत में गई, रिश्तेदारों के सामने पूरा 12 तोला गोल्ड पहना है, अब उस पे ज़कात देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। बेटी का गोल्ड पहन या अपना गोल्ड तो जाहिर बात है वो पहन सकती है। बेटी अगर नाबालिग है तो जाहिर बात है नाबालिग का गोल्ड जो है अगर उसकी मिल्कियत में है ये सोना, तो ये वालिदा को पहनने की इजाज़त नहीं है। और अगर वो बालिगा थी तो उसकी इजाज़त से पहना जा सकता है। अब ये कि नाबालिगा है या बालिगा और अब उस औरत ने पहन लिया, जो इनका सवाल है कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी या नहीं, तो ज़कात इससे फ़र्ज़ नहीं हो जाती। ज़कात तो उसी माल पर फ़र्ज़ होती है जो मेरी मिल्कियत में है। तो इनकी मिल्कियत में जितना है
اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. دوسرے سے مانگ کر یا عارضی طور پر لے کر کوئی چیز استعمال کر لی تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو جاتی. فاروق ملک بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک مفتی دامت برکاتہم العالیہ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ خیرہ. حسن منیر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ محمد بن حسن نام رکھنا کیسا؟ محمد بن حسن نام رکھنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں. نام تو بلکہ محمد ہی ہوگا، بن حسن اس کے والد کا نام ہوگا. اگر اس طرح رکھیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر پورا نام ہی رکھ لیں محمد بن حسن تو یہ بظاہر عجیب سا ہی لگے گا کہ محمد حسن کا بیٹا. یہ پورا جو ہے وہ نام نہیں بنتا. نام صرف محمد رکھیں یا صرف حسن رکھیں، اور یا محمد حسن رکھ لیں. محمد بن حسن جو ہے اس طرح کا نام جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اویس بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یوٹیوب سے ارننگ کرنا کیسا؟ یوٹیوب سے یا اس طرح کی دیگر ویب سائٹ سے جو ارننگ ہوتی ہے وہ اس میں ارننگ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو پہ ایڈز جو ہیں وہ ان کی آپشن جو ہے وہ آن کرتے ہیں، وہ اس پہ ایڈ دکھائی دیتے ہیں اور پھر آپ کو وہ اس کے بدلے میں پیسے دیے جاتے ہیں. تو جب آپ یہ آپشن لیتے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے آپ ایڈ تو آن کر دیں گے، لیکن اس پہ ایڈ کس طرح کا ظاہر ہوگا، وہ جائز قسم کا بھی ہے، ناجائز قسم کا بھی، اس میں میوزک بھی ہوگا، اس میں بے پردہ خواتین بھی ہوں گی. تو ایسے ایڈ جو ہے وہ ظاہر کروا کے تو اس کی کمائی لینا جو ہے وہ شرعی طور پر جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کی علماء نے اجازت نہیں دی. ہمارے سلسلے کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم نے جو پڑھا سنا بولا مسئلہ بیان کیا یا سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پڑھنے میں، بولنے میں، سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو اپنی بارگاہ سے اس کی معافی عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم. اے مالک مولا جو ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.